अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। ईरान और इसराइल की 12 रोज़ा जंग, ये 12 रोज़ का नाम भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ही दिया है, और इससे पहले एक और जंग हुई थी जिसे 6 रोज़ा जंग कहा जाता था। तो अब इस जंग को 12 रोज़ा जंग कहा गया है अमेरिका की तरफ से, और साथ ही ऐलान भी कर दिया गया है कि दोनों ममालिक ने यानी इसराइल और ईरान ने बैक वक्त अमेरिकी सदर से रब्ता किया और एक लफ्ज़ कहा, अमन। और उसके बाद जो सफारतकारी शुरू हुई उसका नतीजा जंग बंदी की सूरत में निकला। और जंग बंदी ये थी कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो उस जंग बंदी को टेक्निकली, यानी अगर मैं एग्जैक्टली देखूं तो तकरीबन 7 घंटे गुजर चुके हैं ईरान की तरफ से, और इसराइल ने थोड़ी देर बाद, ईरान के थोड़ी देर बाद ये जंग बंदी कबूल की। जब दोनों तरफ से जंग बंदी कबूल हो गई तो फिर यानी उसके एक घंटे भर के बाद इसराइल के वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान ने हम पर एक और मिसाइल दागा है, तो लिहाजा मैंने ईरान पर IDF को यानी इसराइल डिफेंस फोर्सेस को इजाज़त दे दी है कि हुक्म दिया है कि वो हमला करें। ईरान की तरफ से इस मिसाइल की तरदीद की गई है। अलबत्ता ये कहा गया कि हो सकता है कि किसी गलती की वजह से ये मिसाइल चल गया हो। जंग बंदी हो गई है, क्या ये मुस्तकिल भी है या नहीं, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं जावेद हफीज़ साहब से। और जावेद हफीज़ साहब एक तजर्बाकार सफारतकार हैं और ख़ास तौर पर मशरक़ वुस्ता में, उनकी मशरक़ वुस्ता में उन्होंने सर्व भी किया और उस पर बड़ी गहरी नज़र भी है। बहुत शुक्रिया जावेद हफीज़ साहब कि आपने आज हमसे बात करने की दावत कबूल की। ये बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है, क्या ये जंग बंदी मुस्तकिल है या एक आर्जी वक्फ़ा है जंग का? जी हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदऊ करने का। मुझे मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि ये जंग बंदी जो है ये चलेगी। अब ये इसको यानी सीज फायर को वायलेट करना ज़रा मुश्किल होगा, इसलिए कि बीच में जो गारंटर है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और दूसरा ये है कि ईरान ने और इसराइल दोनों ने देख लिया है कि इस जंग से मजीद नुकसानात होंगे दोनों को, फायदा जो है वो खास नहीं होगा। इसलिए कि ईरान ने भी शुरू में, ऑल्दो पहला एक दिन जो था उसमें बड़ा उसको नुकसान उठाना पड़ा, यानी उसके साइंसदान भी मारे गए, उसके फौजी लीडर कमांडर्स भी मारे गए, लेकिन ईरान ने भी बड़ी रेजिलियंस दिखाई। तो दोनों तरफ से ठीक ठाक जो है वो मुकाबला हुआ, लेकिन और इसराइल को असल हदफ हासिल करने के लिए अमेरिका की इमदाद हासिल करना पड़ी। तो ये इस चीज़ को साबित करता है कि इसराइल अकेला जो है वो ईरान का मुकाबला करते हुए अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकता था। और वो अहदाफ, उनमें से पहला हदफ जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना था। अभी ये भी नहीं पता कि वो किस हद तक ख़त्म हुआ है, लेकिन आपके सवाल की तरफ आते हुए मेरा ख्याल है कि ये सीज फायर जो है और या जंग बंदी जो है वो फिलहाल चलेगी। अच्छा, ये बताइएगा जावेद हफीज़ साहब के एक मुसलसल तकाजा ईरान से किया जा रहा है कि ज़ीरो एनरिचमेंट पे आ जाएं आप, यानी आपके पास किसी किस्म की कोई एटमी सलाहियत बाकी ना रहे। एक मौका आया इन 12 दिनों में कि ये बात भी कही गई कि ईरान अगर कोई अपने यहाँ पावर प्लांट लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है, लेकिन उसके लिए फ्यूल जो है वो खुद नहीं बना सकता, एटमी फ्यूल वो भी बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा इसको। तो क्या हम ये समझें कि ईरान की जो जौहरी सलाहियत है, जो कुछ भी थी, वो ख़त्म हो चुकी है, या कम से कम उसमें उसे इतना नुकसान हो चुका है कि अब उसे दोबारा इसी दर्जे तक आते हुए कई साल लग जाएंगे? जी, मेरा ख्याल है कि मुकम्मल तौर पे ख़त्म तो नहीं हुई, इसलिए कि ईरान का कहना ये है कि हमने जौहरी मवाद जो है वो फरदा और नतान्ज और असफान से रिमूव कर दिया था हमलों से पहले। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये आ, इतनी जल्दी में या 2-4 दिन में हर चीज़ जो है वो रिमूव हो सकती है। लिहाजा नुकसान तो पहुंचा है। और ये ईरान का जौहरी प्रोग्राम जो है मेरे ख्याल में मज़ीद पीछे चला गया है, लेकिन मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ। और अगर ईरान की ईरानियों की आप नफ्सियात और तारीख को देखें
تو میرا خیال ہے کہ اب وہ اور تندہی کے ساتھ اس پروگرام کے پیچھے پڑ جائیں گے، اگرچہ دا کنٹریز دیٹ میٹر، جو طاقتور ملک ہیں، ان کا بھی یہ مکمل اور مصمم ارادہ ہے کہ ایران کو جوہری طاقت نہیں بننے دیا جائے گا۔ تو ایران، آپ کو نہیں لگ رہا کہ ایک یعنی ایران ایک ایسے پرسیوٹ میں ہے جس کے پیچھے پوری دنیا لگی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے ایران مطلب ایران پورے خطے میں ایک ایسی جنگ کو ہوا دے رہا ہے جو اگر خدا نخواستہ نیوکلیئر ہو گئی تو اگلی دفعہ اگر یہی کچھ ہوتا ہے، کیونکہ ایک نیو نارمل تو بن گیا ہے کہ اسرائیل نے پریمپٹیو سٹرائک کر دیا ہے ایران کی جوہری تنصیبات پہ، اور امریکہ نے بھی، اب اگر دوبارہ تھوڑا سا اس حوالے سے پیش رفت ہوتی ہے تو جواب زیادہ سخت ہو سکتا ہے۔ جی بالکل ہو سکتا ہے، اور لیکن اگلے 5-7 سال تو میں نہیں دیکھ رہا کہ ایران کے پاس جو ہے وہ نیوکلیر طاقت آ جائے گی، کیونکہ ایران کے اور دوسرے بڑے گمبھیر مسئلے ہیں، اقتصادی مسئلے ہیں، اندر ان کے سوشل مسئلے ہیں بہت زیادہ۔ تو انفراسٹرکچر کی جو تباہی ہوئی ہے دونوں جانب ہوئی ہے، اسرائیل میں بھی ہوئی ہے، ایران میں بھی ہوئی ہے، تو اس کو ہی دوبارہ بنانے میں جو ریسورسز چاہیے، اس سے بھی ایرانین نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کو اگرچہ وہ ڈیولپ ہوگا لیکن بڑا سلولی ڈیولپ ہوگا اور بہت ہی سیکریٹیولی ہوگا، اور آج کے زمانے میں جو کہ جہاں پہ سیٹلائٹ امیج سے آپ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، سیکریٹیولی کرنا جو ہے وہ بھی بے حد مشکل ہے۔ لہٰذا میں نہیں دیکھتا کہ اگلے 5-7 سال میں ایران جو ہے وہ نیوکلیر پاور بن سکے۔ جاوید صاحب، ایک ریسنٹلی پاکستان کا اور انڈیا کے درمیان جو کانفلکٹ تھا اس میں امریکہ کا رول فیصلہ کن تھا۔ یہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ ہوئی اور فیصلہ کن جو بلو تھا، وہ جو قابل ذکر تھا، وہ امریکہ سے طیاروں کا اڑ کے آنا اور پھر ایران پر حملہ کرنا، اور الٹیمیٹلی دلچسپ بات یہ ہے کہ صلح بھی یعنی سیز فائر بھی خود امریکہ ہی کرا رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو پاکستان کے اندر یہ بحث تھی کہ ہم اس کو امریکہ کو بیلنس کر سکتے ہیں چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، وہ بحث تو اس کے بعد ختم ہو گئی۔ جی بالکل، دیکھیے روس جو ہے وہ تو یوکرین میں الجھا ہوا ہے، چین جو ہے اس کی روایت نہیں ہے دوسروں کی جنگوں میں کودنے کی، تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ اکثر ہم مسلمان ممالک جو ہیں اور مسلمان قومیں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ فلانا بحری بیڑا آئے گا اور فلاں ملک جو ہے وہ ہماری مدد کو آئے گا۔ تو میں تو شروع سے بڑا بہت یعنی کلیئر تھا اس سلسلے میں کہ چین جو ہے وہ فزیکلی ایران کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، وہ چین کو سیاسی اپنا ایران کو سیاسی اور سفارتی مدد دے گا جیسی کہ پاکستان نے بھی دی ہے، تو اس سے زیادہ وہ فی الحال کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن آئندہ جو ہے، آئندہ کے لیے جب ایران مزید تیاری کرے گا، اپنی ڈیفنس فورسز کو اور بہتر بنائے گا، تو اس کا ٹلٹ جو ہے کلیئرلی روس اور چین کی طرف پہلے سے زیادہ ہوگا۔ جاوید صاحب، بھارت کا اس معاملے میں جو کردار رہا ہے وہ بڑا عجیب و غریب رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم سن رہے تھے کہ چابہار بھارت کو دے دیا گیا ہے اور چابہار میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بھارت اس کو فنانس کر رہا ہے تاکہ ایک اپنا مستقل بحری مستقر وہاں پہ بنا لے۔ تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بھارت اس یعنی یہ جو وار کے جو 12 دن کے وار تھی، اس کے بعد بھارت کا اثر و رسوخ ایران پہ وہی رہے گا جو پہلے تھا؟ جی دیکھیے، انڈیا کی پالیسی جو ہے وہ بالکل دوغلی رہی ہے اور اس میں بہت منافقت نظر آتی ہے کلیئرلی۔ اب یہ جو کلپس ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ جی چابہار میں انڈین ایجنٹس پکڑے گئے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ یہ کتنے اوتھینٹک ہیں، لیکن اگر یہ صحیح ہیں تو پھر تو انڈیا کا چہرہ بالکل بے نقاب ہو گیا ہے، اور یہ اچھا ہے کہ انڈیا کا اصل چہرہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ اس کا پرو اسرائیل ٹلٹ جو ہے وہ 2014 سے کلیئرلی شروع ہو گیا تھا جب مودی کی گورنمنٹ آئی تھی انڈیا میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مودی نے پہلا وزٹ کی اسرائیل کی اور نتن یاہو نے اس کو ریسیو کیا ایئرپورٹ کے اوپر،
تو ان کا پہلا جملہ جب انہوں نے امبریس کیا، گلے لگایا، تو انہوں نے کہا یہ تھا، جس کا معنی یہ ہے کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، تو وہ تو اب یکجان دو قالب ہو رہے ہیں اور ایک عرصے سے ہو رہے ہیں، اور ایران جو ہے اب اس میں فٹ نہیں کرتا۔ ایران پہلے خاصا پرو انڈیا تھا، ہم یہ جانتے ہیں، لیکن جب سے اسرائیل اور انڈیا بہت قریب آ رہے ہیں اور انڈیا نے چائنا کے کانٹیکس میں اپنی پالیسی چینج کی ہے، اس وقت سے انڈیا اور ایران کے تعلقات میں کچھ سرد مہری جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آ جی رہی ہے۔ اور چاہ بہار جو ہے یہ خاص طور پہ بنائی گئی تھی سینٹرل ایشیا کے لیے، کہ یہاں سے سیدھا جو ہے وہ انڈیا کا مال جائے گا سینٹرل ایشیا کو۔ اور دوسرا اس کا یہ تھا کہ چاہ بہار جو ہے یہ ہرموز سے باہر ہے، یعنی ہرموز اسٹریٹ اگر جی بند بھی ہوتی ہے تو ایران جو ہے وہ اپنی ٹریڈ چاہ بہار کے ذریعے پھر بھی کر سکتا ہے اور انڈیا بھی کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا انڈیا کا اب چاہ بہار سے نکل جانا جو ہے وہ میرے خیال میں انڈیا کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ پھر انڈیا کے لیے اور ہمارا یہ فائدہ یہ ہے کہ انڈیا کے لیے پھر سینٹرل ایشیا جانے کے لیے ایران اور افغانستان کا رستہ ہی رہ جاتا ہے۔ جی تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑی معنی خیز ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا جاوید صاحب، پاکستان نے اس میں جو کردار ادا کیا وہ اگرچہ میچ کرتا ہے اس کردار کو، بلکہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے جو پاک بھارت تصادم میں ایران نے ادا کیا۔ کیا فیوچر میں جو ہماری جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل صاحب امریکی صدر سے ملے ہیں، یہ بھی ایک تاریخ کا ایک نادر واقعہ ہے، کیا اس کے بعد دنیا ہمیں یہی سمجھے گی کہ ہم اب امریکہ کا جو اس خطے میں فٹ پرنٹ ہے ہم اس کو ہی لے کے آگے چلیں گے؟ جی نہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی وہ ویسے تو ملاقات ایک بہت تاریخی تھی اور انپریسیڈنٹڈ تھی، لیکن اس کی ٹائمنگ ذرا غلط ہو گئی، اس لیے کہ جب وہ وہیں پہ تھے تو امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، اور پھر ہم نے جو نامنیٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو فار نوبل پیس پرائز، اور وہ بھی اس کی ٹائمنگ بھی بالکل غلط تھی، اور میرے خیال میں وہ فیصلہ بھی غلط تھا، اس لیے کہ وہ شخص جس کے ہاتھوں کو فلسطینیوں کا خون لگا ہوا ہے، جس نے ایران کے اوپر بلا جواز حملے کیے اور 35,000 پاؤنڈ کے بم برسائے، اس کو نوبل پرائز کے لیے ریکمینڈ کرنا جو ہے، میرے خیال میں یہ فیصلہ بہت جلدی میں ہوا اور یہ غلط فیصلہ تھا۔ اس فیصلے کو نہ کوئی اسلامی دنیا میں پسند کرے گا اور نہ کوئی اس کے باہر۔ آپ امریکہ میں ہی دیکھیں کہ یہ اس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ بہت متنازع ہیں، بلکہ ایران کی جنگ میں امریکہ کا کودنا جو ہے وہ خود امریکہ میں بہت متنازع ہو گیا ہے، رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے میرا نہیں خیال کہ پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اب خطے کی سیاست میں امریکہ کے ساتھ مل کے چلے۔ گو کہ مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ جو جیو پولیٹیکل میپ ہے وہ اسرائیل کی فیور میں ہوا ہے۔ اب جو ہوگا اسرائیل کا اثر رسوخ زیادہ بڑھے گا خطے میں، لیکن پاکستان کو سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، کیونکہ ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے۔ ہم نے ہمارے جو 4 دن کا کانفلکٹ تھا انڈیا کے ساتھ، اس نے مزید ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کا ڈیفنس اب چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہمارے 80% جو ہے اپنا ہتھیار وہ چین کے ہیں، لہٰذا ہم ضرور امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھیں، تجارتی بھی رکھیں، اور جو ٹیررزم کے خلاف ہمارا رول ہے وہ بھی رکھیں، لیکن اگر ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم چین کو چھوڑ کر مشرق وسطیٰ میں ہماری سیاست کرو، تو اس کے لیے ہمیں بہت بڑی کاسٹ دینی ہوگی، جس کے لیے غالباً پاکستان ابھی تیار نہیں ہے۔ لیکن فوجی قیادت کا امریکی صدر سے ملنا کیا چین کے لیے یہ کلیئر سگنل نہیں ہوگا کہ ہم اپنے تعلقات پہ ریویو کر رہے ہیں؟
جی دیکھیے، چینی جو ہے وہ خاصے سمجھدار ہیں، اور مجھے یہ ذاتی طور پہ علم ہے کہ پچھلے 20-25 سال سے جب بھی چینیوں سے ملاقات ہوئی ہے، اور جب بھی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں تناؤ آیا ہے، چینیوں نے ہمیشہ ہمیں یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ بگاڑیں نہیں، یہ بار جی بار انہوں نے کہا ہے۔ تو لیکن جس طرف حالات جا رہے ہیں، اس میں امریکہ اور چین کا تناؤ بڑھتا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ فی الحال ابھی بہت بہت قریب نہیں ہے۔ چین کو پاکستان کی فوجی قیادت کا واشنگٹن کا دورہ، یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ایک بڑی نادر سی ملاقات، یہ بالکل ناگوار نہیں گزرے ہوں گے۔ چین کو پاک یو ایس ریلیشنز تب برے لگنے لگیں گے جب چین کا اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ اس سے اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ جاوید صاحب، ایک چیز تو اور بھی واضح ہو گئی اس جنگ سے، اس 12 روزہ جنگ سے، اور پھر جو مئی میں جو پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ تھا، کہ جو ورلڈ آرڈر ہے جس کی ٹاپ پہ امریکہ ہے، اس کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کو کوئی بیلنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایوری بڈی ان دا ورلڈ نوز کہ کہاں پہ طاقت ہے۔ جی وہ ٹھیک ہے، یعنی ملیٹریلی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ امریکہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی جو اس کے بعد جو آتے ہیں ملک، جو ان کا ڈیفینس ایکسپینڈیچر جو ہے وہ امریکہ سے بہت کم ہے۔ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ امریکہ میں ہوتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ معاشی طور پہ چین جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے آ رہا ہے۔ تو وہ فیکٹر جو ہے، اور امریکہ کا اوور آل نیشنل ڈیٹ دیکھیں اور دوسری چیزیں دیکھیں، اور چین کی جو ہے اپنا پذیرائی خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز میں، وہ اب امریکہ سے کہیں زیادہ ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اور 8-10 سال میں ملیٹریلی بھی چین جو ہے وہ امریکہ کے برابر آ جائے گا، اور اکنامکلی ان جی ڈی پی ٹرمز تو اس سے پہلے آ جائے گا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ اب دوبارہ یونیپولر ورلڈ بن گئی ہے، یہ غلط ہوگا۔ اٹ از اے ملٹی پولر ورلڈ ناؤ۔ کم از کم 3 ورلڈ یعنی سپر پاورز دنیا میں ہیں، یو ایس اے، چائنا اینڈ رشیا، اور اس کے علاوہ ریجنل پاورز کئی ہیں۔ تو لہٰذا یہ سوچنا کہ جی اب امریکہ ہی دنیا کا مائی باپ ہے، یہ بھی غلط ہوگا۔ جاوید صاحب، آپ کو دکھائی دے رہا ہے مشرق وسطیٰ میں کوئی نئی تبدیلی، پرٹیکولرلی ایران کے طرز عمل میں؟ جو ایران کا طرز عمل ہے کہ پوری دنیا سے کٹ کے اس نے اپنی پراکسیز کے ذریعے اپنا ڈیفنس بنایا، جو فوری طور پر گر گیا یا گرا دیا گیا، اور اب ایران کا بین الاقوامی طرز عمل بدلے گا۔ اور دوسری بات جو اس میں ایک بڑی بار بات ہوئی ان 12 دنوں میں، وہ ایران کے اندر رجیم چینج ہے۔ کیا اس کے امکانات بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیے، جو آپ کا پہلا سوال ہے اپنے ایران کی پراکسیز کے حوالے سے، وہ تو میرے خیال میں مستقبل قریب میں وہ طرز عمل نہیں رہے گا جو پچھلے ہم نے 10-15-20 سال میں دیکھا ہے۔ یعنی حزب اللہ یا حماس، ان کی طاقت جو ہے وہ خاصی کم ہو گئی ہے، ان کو بڑی کاری ضربیں لگی ہیں۔ اسی طرح سے شام میں دیکھیں تو بشار الاسد کی حکومت ختم ہو چکی ہے، وہاں پہ جو نئی حکومت آئی ہے وہ امریکہ کو قابل قبول ہے، وہ ٹرکی کے بہت قریب ہے۔ تو اس لحاظ سے ایران کو اچھا خاصا دھچکا لگا ہے ریجنلی، یعنی ریجنل پاور کے حساب سے۔ تو ایران کا جو ہے طرز عمل خطے میں، وہ تو مجھے چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ جی، دوسرا سوال تھا کہ رجیم چینج کی باتیں کئی بار ہوئیں، نیتن یاہو نے بھی کی، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کی، تو کیا اس کا امکانات آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ کہیں باہر سے ہی کچھ ایسا کچھ چیزیں ڈالنا شروع کر دی جائیں امریکہ اپنے ایرانی سوسائٹی میں کہ صورتحال وہاں بدلنے لگے؟
نہیں دیکھیے، ایک تو خیر خاصا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایران جو ہے اس کا اب طرز عمل کیا ہوگا. یعنی اگر وہ پچھلی ہی باتیں شروع کر دے پھر مرگ بر امریکہ اور یا شیطان بزرگ والی، تو پھر تو شاید دوبارہ حملے کی پاسبلٹی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایرانی اس طرف آئیں گے، کیونکہ ایران بڑی سمجھدار قوم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ رجیم چینج جو ہے یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے. اگر یہ ہونی ہوتی تو یہ اسی جنگ کے دوران ہو جاتی، اور اس جنگ کو مزید طول دیا جاتا اگر وہ اصل ہدف ہوتا. ایران امریکہ نے اور اسرائیل نے بھی غالباً یہ ان کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ رجیم چینج کے نتیجے میں جو اگلی رجیم آ سکتی ہے ایران میں وہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ سخت اور ضدی ہو. تو لہٰذا وہ اس طرف نہیں گئے. they did not go towards that end. اور پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوا ہے اس لیے کہ رجیم چینج جو ہے اس میں بہت افراتفری پھیلتی ہے، کیوس ہوتا ہے، اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے بالکل ہمسائے میں اتنی افراتفری ہو. کیونکہ ہمارا جو ایکسپیرئنس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جہاں پہ بھی افراتفری ہوگی، گورننس کمزور ہوگی، وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ فوراً پنپنے لگتی ہیں. تو ہمارے لیے بھی بہت اچھا ہوا ہے، اور ایران کے لیے بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ فیس سیونگ ایگزٹ اس کو مل گئی ہے. اور یہ میں آج سوچ رہا تھا کہ یہ عجیب و غریب دو جنگیں ہوئی ہیں، انڈو پاکستان اور ایران اسرائیل، جس میں انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنگ جیتی ہے، پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنگ جیتی ہے، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے ایران بھی کہے گا ہم جنگ جیت گئے ہیں، اور اسرائیل بھی یہی کہے گا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں. جی، ایران کا تو بڑا دلچسپ بیان ہے کہ ہم نے جنگ بندی دشمن پر مسلط کر دی ہے. یہ بیان کس کا ہے؟ یہ جو ایران کی طرف سے سرکاری اعلامیہ جاری کیا گیا ہے ان کا ہے. ہاں نہیں، وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ in a war the first casualty is truth. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو ساری عمر یہی کام کیا ہے، جب بھی کسی بھی مشکل حالت میں یو ٹرائی ٹو پٹ یور بیسٹ فیس فارورڈ. تو ہر چیز کو ایک سپن دینے کی جو ہے نا، جو کرکٹ کا سپنر ہوتا ہے، اسی طرح سے جو سیاسی قیادتیں ہیں وہ ایک چیز اپنا اچھے سے اچھا چہرہ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ ان کو ملک کے باہر بھی دیکھا جاتا ہے، ان کے اندر جو اپنے عوام کو بھی بتانے کے لیے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا جیسا ہمارے خلاف کہا جا رہا ہے. ہمیں تو کہا گیا کہ جنگ بند کر دو، اور ہم نے مہربانی کی کہ ہم مان گئے، لیکن دراصل اندر کی کہانی کچھ اور ہوتی ہے. لاسٹلی جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے کچھ عرصے نہیں، اگر آپ دیکھ لیجئے کہ ایون 2022 تک کی اگر ہم جنگیں دیکھیں تو اس میں سٹیل ورسز سٹیل، مین ورسز مین، سولجر ورسز سولجر دکھائی دے رہے تھے. 1990 سے امریکہ نے اس میں فضائی اپنی طاقت شامل کی، اور پہلے فضائیہ اور پھر فوج آنا شروع ہو گئی. ہم نے اب جو دیکھا ہے ایران میں بھی اور اس سے پہلے انڈیا پاکستان میں بھی کہ جو بری فوج ہے اس کا کوئی کردار دکھائی نہیں دیا. تو اور صرف فضائی حملے ہوئے، میزائل چلے، یا امریکہ نے بحیرہ عرب سے ایک چند ٹاماہاک میزائل جو ہیں وہ فائر کیے. تو کیا یہ آئندہ خارجہ پالیسی پر کوئی اثر ڈالے گی یہ بدلی ہوئی جنگ کی صورت؟ جی بالکل ڈالے گی. یہ ساری جو ہے نا، یہ صرف خارجہ پالیسی پہ نہیں بلکہ جو ہے ڈیفنس پروڈکشن اور ڈیفنس پالیسیز، سیکیورٹی پالیسیز اکراس دا بورڈ ہر چیز کے اوپر اثر ہوگا. خارجہ پالیسی پہ اس لیے کم اثر ہوگا کیونکہ خارجہ پالیسی کے تو دو اس کے اہم پہلو ہیں. ایک پہلا پہلو یہ ہے کہ جنگ سے بچنا، اور دوسرا یہ ہے کہ جنگ جب ہو جائے تو جنگ سے نکلنا اور امن کی بات کر کے، نیگوسیشن کر کے کسی ایک جو ہے وہ چند نقطوں کے اوپر اتفاق کرنا. اور جب امن کی حالت ہو تو اپنے ملک کے لیے اقتصادی ترقی کے لیے، اس کے سیاسی اسٹیچر کے لیے کام کرنا، اس کے لیے دوست ڈھونڈنا، اس کے امیج کو بہتر کرنا.
یہ ہیں سیاسی، یہ ہیں خارجہ پالیسی کے اہم اہداف، اور میرے خیال میں وہ وہی رہیں گے جو پہلے تھے۔ لیکن جنگ کی نوعیت واقعی بدل گئی ہے، اور اس میں نے دیکھا ہے کہ ایئر فورس واقعی بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ انٹیلیجنس جو ہے اس کا اب رول بہت اہم ہو گیا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے، اس کا رول بہت اہم ہو گیا ہے۔ تو یہ جنگ کا تو نقشہ بالکل سراسر بدل گیا ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ جاوید حفیظ صاحب کہ آپ نے بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی اور ہمیں بتایا کہ مستقبل کا نقشہ کیا ہو سکتا ہے اور آج کی صورت کیا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہدار۔